बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमराज स्टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि 1 साल हो गया है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग हो रही है। फ़लस्तीन को प्रैक्टिकली जो है वो मलबे का ढेर बना दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अवान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दफाई अमूर पर जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि वो इसको किस तरह देखते हैं। पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। 7 अक्टूबर को 1 साल हो गया और इस 1 साल में फ़लस्तीन में 42,000 शहादतें हुई हैं, जिनमें तकरीबन 20,000 के करीब ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं। 22 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा जो है 78% जो इमारतें हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं, यानी कि वो शहर जो है वो इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। 85,000 टन जो है वहाँ पे बारूद इस्तेमाल किया गया। वो हर किस्म का बारूद है जो अमेरिका ने दिया, इसराइल ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा 36 हॉस्पिटल जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए गए हैं, जहाँ पर जख्मियों का इलाज होता था या बाकी लोगों का इलाज होता था। 90% स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं फ़लस्तीन में। 814 मसाजिद जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 मंदिर जो हैं वो जो गैर मुस्लिम लोग वहाँ रहते थे वो भी तबाह हो चुके हैं, वो भी सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। 750 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है, जो ट्रीटमेंट करता था, बीमार लोगों की ट्रीटमेंट करता था, जख्मी लोगों की ट्रीटमेंट करता था, वो शहीद हो चुके हैं इस 1 साल में। और 174 जो है सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए वहाँ पर जो है शहीद हो चुके हैं। इतना बड़ा अलमिया है, लेकिन अभी तक वो जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। इसराइल की हटदर्मी भी है, अमेरिका की बैकिंग है, और अमेरिका ने जो अपना तमाम असलहा जो है वो इसराइल को इस दौरान भेज दिया है। अमेरिका ने तकरीबन इस 1 साल में 18 अरब डॉलर का जो है इमदाद दी है इसराइल को ये जंग लड़ने के लिए। आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसानियत के ख़िलाफ़ कैसे जराइम हो रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। जवाब साहब, ये बताइएगा कि ये इशू क्या है और किस तरह ये शुरू हुई जंग। देखें, इशू तो जो है ये इसराइल के क़याम के बाद से चल रहा है उस रीजन के अंदर। और उनकी जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है उस पर वो कब्ज़ा किया गया और स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो उसको बनाई गई। और उसको बरतानिया के बाद फिर दूसरे ममालिक ने सबसे पहले उसको फिर उन्होंने तस्लीम किया। लड़ाई तो ये पुरानी है, 48 से गालबन जो है ये वो सिलसिला शुरू हुआ है, जब से वो स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो क़याम में आई है। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन जैसे आपने इंट्रो में ज़िक्र कर दिया कि अक्टूबर लास्ट ईयर जो है हमास ने अटैक किया था। हमास जो है वो ईरान बैक्ड एक लोकल ग्रुप है, क्या कहेंगे उसको आप, रेजिस्टेंस ग्रुप है, जिहादी ग्रुप, रेजिस्टेंस ग्रुप है वो। और जिहादी ग्रुप कहें आप, रेजिस्टेंस ग्रुप कहें, मुज़ाहमती ग्रुप है उनके ख़िलाफ़। और वो एक सरप्राइज़ था इसराइल के लिए। उसके बाद से ये लड़ाई जो जिसको अब साल से गालबन अब साल हो गया इसको, साल हो गया। और इसमें लिटरली जैसे आपने कहा उसमें भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक जेनोसाइड है, ठीक है जी। और उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली जो गज़ा है वो फ्लैट कर दिया गया, ठीक है जी। वहाँ पे देयर इज़ नो लाइफ इन गज़ा, हर चीज़ फ्लैट हो चुकी है। कोई लोग उन्होंने कोई ज़िंदा रहने वाली चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। जो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए शायद वो बचे हैं। गज़ा प्रैक्टिकली फ़्लैट हो गया। लेकिन इसके साथ देखें, हम एक बड़ा ज़िक्र ये होता है कि मुस्लिम उम्मा और क्या कर रही है, ये कर रही है, बड़ी हम बातें सुनते और होती रहती हैं। लेकिन आप देखेंगे लास्ट ईयर ही गालबन 2 हुई हैं, ये साल मैंने वो भी रेफरेंस नहीं चेक किया, लेकिन 2 बड़ी मीटिंग्स जो हैं, 3 बड़ी हो चुकी हैं मीटिंग। एक OIC की जो सेक्रेटेरियल लेवल की थी, एक दूसरी जो सदारती लेवल पे थी OIC की, और एक अरब लीग, ठीक है जी। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अच्छा, अब उसमें जो प्रेसिडेंशियल मीटिंग थी OIC की, उसमें एक जॉइंट कम्युनिके तक जारी नहीं हो सका था, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना इत्तफाक या कितनी हम आहंगी है उम्मत मुसलमान, मतलब उसको जिसको उम्मत मुस्लिम हम क्लेम करते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर।
اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے پریکٹیکلی ایک تو وہ سارا جو وہ ٹارگٹ تھا وہ اس نے اچیو کر لیا ہے آلموسٹ، اس نے اس کو فلیٹ کر دیا ہے. وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ اس ایریے کو، غزہ کو، پٹی کو وہ بفر زون بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بفر زون تو اس کو بنا لی، اس کو فلیٹ کر دیا نا، فلیٹ کر کے اب وہ خود ہی آگے وہاں بیٹھ جائیں گے، بلکہ آگے ہیں، اندر تو موجود ہے وہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے حماس کی وہ ایلیمنیٹ کر دی. بالکل ایسے ہی. ٹاپ لیڈرشپ انہوں نے حزب اللہ کی ایلیمنیٹ کر دی. جی ایسے ہی. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے سیکیورٹی لیپسز ہیں یا کتنا بڑا جو فیلئر ہے اسرائیل کی پینیٹریشن یا اس کے لوگوں کی انفلٹریشن جو ہے ایرانین سسٹم کے اندر اور لبنان جو ہے ان کے اندر، کہ انہوں نے حماس کا جو چیف تھا اس کو تہران میں اسیسینیٹ کیا. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک کیپٹل ہے اور تقریب کے لیے صدر صاحب کی تقریب جی کے لیے اس میں اس کو وہاں اسیسینیٹ کیا. اور جو حزب اللہ کے چیف تھے حسن نصر اللہ، ان کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے بیروت میں لبنان کے کیپٹل میں اسیسینیٹ کیا. بالکل. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ابھی ہم تازہ واقعے کی طرف آتے ہیں. میں ذرا تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں کہ انہوں نے جس وہ بیسمنٹ میں جہاں پہ ان بلڈنگ میں جہاں پہ ان وہ موجود تھے یا جو حزب اللہ کا دفتر تھا، وہاں پہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ان کو لے جا سکتی ہے. دیکھیں، یہ سارا کام جو ہے یہ انسائیڈ جاب ہے اور یہ ہیومن انٹیلیجنس ہے. انسانی ذرائع کے ذریعے جو انفارمیشن ملی ہے اس پہ ایسے اٹیکس کیے جا سکتے ہیں. حماس لیڈر پہ بھی تو ایران نے اپنے بندے پکڑے تھے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پلانٹس دیکھیں، یعنی ان کے لوگ جو انہوں نے ریکروٹ کیے ہیں، جو پلانٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور امت مسلمہ کے لوگوں میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو انہوں نے وہاں اسیسینیٹ کیا اور ان کو یہاں، اور ابھی وہ مزید انہوں نے کتنے لوگ ان کے اسیسینیٹ کر دیے. تو اگر وہ اس طرف ہم دیکھیں، اگر وکٹری سائن کو، اگر ہم وکٹری کو کمپیریزن کریں تو وہ تو اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ تو سکسیزفل ہیں، وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں. اچھا، دوسری سائڈ پہ دیکھیں، اب جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ جنگ کا، اب اس جنگ میں پریکٹیکلی جو ہے وہ ایرانی بلاک انوالو ہے صرف اس وقت. ایران خود، سیریا، عراق کا کچھ حصہ جو ان کے آپ کہہ لیں، جو چلیں میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ان کی ایک جو ہماری دوسری مسلک سے جن کا تعلق ہے، سنی ایریا اس میں انوالو نہیں ہے، عراق سے خاص طور پہ. باقی وہ عراق، پھر یمن میں جو حوثی باغی ہیں یا حوثیز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لبنان، جہاں پہ یہ قائم، جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے حزب اللہ، وہ بھی جو ساؤتھ بیروت ہے اس سائڈ پہ ان کی زیادہ ان کے سیٹ اپس ہیں. آج بھی غالباً انہوں نے وہاں 2-3 اٹیک کیے ہیں اسرائیلی ایئر فورس نے. تو یہ لوگ ہیں پریکٹیکلی انوالو. اس میں عرب دنیا جو ہے اور جو مسلمان دنیا ہے وہ دیکھیں نا، وہ خود ڈیوائیڈڈ ہے. دوسری طرف آ جائیں، جو لوگ پریکٹیکلی اس میں انوالو نہیں ہیں یا ان کے صرف بیان ہیں، وہ جتنی شیخ ڈومز ہیں انکلوڈنگ کنگڈم آف سعودی عربیہ، دوسرے جو آپ کے UAE جتنی اس طرف ہیں، عمان وغیرہ، قطر، جی. لیکن قطر میں یہ تھا کہ قطر میں ایک انفلوئنس موجود ہے ایران کا، ان کی مسلک کی وجہ سے بھی. تو وہاں پہ قطر نے تو خیر اس میں خاصا رول بھی پلے کیا، لیکن پریکٹیکلی یہ ایکٹیو وار کا حصہ نہیں. ایکٹیو وار وہ بلاک ہے، اور اس میں ابھی جو تازہ ترین جو سٹیٹمنٹس کی حد تک آیا وہ رشیا اور چائنا ہمیں نظر آ رہے ہیں اس طرف. تو اب جو مسلمان دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مسلم ورلڈ ہے، وہ ساری کی ساری اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے. عرب لیگ یہاں فیل ہوئی، کوئی اس کا رزلٹ نکلا. OIC کی 2 بڑی میٹنگز یوں فیل ہوئیں. تو یہ لڑائی ٹیکنیکلی ایک حصہ جو ہے، اس کو اگر یہ کہا جائے، کئی اور لوگوں نے جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس پہ عرب اسرائیل وار کا بھی ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ یہ عرب اسرائیل وار نہیں ہے پریکٹیکلی. تو یہ اس وقت اس کی موجودہ صورتحال ہے. بلکہ ہمارے کل ایک جو APC ہوئی ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں جو چیئر پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے تو ویسے یہ بھی کہہ دیا ہے جی کہ ہم جو سیاسی اور سفارتی مدد تو کر رہے ہیں، ہم فزیکل لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں. اگر جتنی جماعتیں اس APC میں معذرت چاہتا ہوں، اس APC میں جو اکٹھی ہوئی ہیں،
اگر وہ اس سے متفق ہوں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ متفق ہوں بھی، جس کا امکان نہیں ہے، اگر متفق ہو بھی جائیں تو آپ جو دوسری عرب ورلڈ ہے، ادر جو دوسرا بلاک ہے عرب ورلڈ کا یا امریکہ ہے، تو ان کو آپ کیا ناراض کریں گے یا ان کو کیسے ان کی کانسنٹ کے بغیر تو آپ کسی ایسی لڑائی میں نہیں جا سکتے. تو یہ میرے خیال سے صرف ایک سیاسی نعرہ تھا اور ایک وہ اس کو سیاسی طور پہ پبلک سینٹیمنٹ پلینگ ٹو دی گیلری، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب بڑے لڑنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا جواد صاحب دیکھیں، اقوام متحدہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے. یہاں بھی اس نے ٹرائی کی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے انہوں نے ڈیکلریشن بھی دی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے. بلکہ یہاں تک کہ ایران نے جب میزائل حملہ کیا اسرائیل پر، تو ان کا جنرل سیکرٹری نے اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، تو اسرائیل کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم ان کو ادھر گھسنے نہیں دیں گے، اور ان کو کمپیل کیا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اس کے علاوہ آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ سی آئی اے کا جو سربراہ ہے امریکہ کا، اس نے کہا کہ ابھی اسرائیل جو ہے اس کا جواب دینے کے حوالے سے پالیسی بنا رہا ہے، جلد بازی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اقوام متحدہ بھی کوئی اپنا کردار بالکل ادا نہیں کر پا رہی؟ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی انفلوئنس کر رہا ہے یا کوئی بلاک اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو امریکہ ہر ایسی چیز جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سیکشن کے اس جینوسائیڈ کے خلاف جا رہا تھا اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. 2-3 نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کر چکے ہیں، ادروائز وہ کر چکے ہیں. تو وہ اس کو بھرپور مطلب فل بیکنگ دیکھیں نا. جو اسرائیل اس وقت لڑائی کر رہا ہے وہ سمجھیں کہ وہ تو امریکہ ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں وہ ذکر بھی کیا ہے کہ وہ ان کو کیا کیا چیزیں جو پرووائڈ کر رہا ہے، کیا ویپن، تو وہ سب کچھ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور برطانیہ بھی اس کے ساتھ ہے، یورپ کے اور ممالک بھی ہیں. دیکھیں حکومتیں کچھ اور سوچنے کر رہی ہیں. ہاں، پبلک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پبلک نہیں ہے اس پالیسی کے ساتھ جو گورنمنٹ کی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے. وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو اسرائیل ہے وہ ان کا ڈاؤن ہے، اس نے باقی جو عرب ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اس کو رکھا ہے، اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا ہمارے لاہور شہر کی شاید اب آبادی بڑھ گئی ہو، بڑا ہو، اس سے چھوٹی اسٹیٹ ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے ارد گرد کسی عرب ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اسرائیل جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ایسی کر سکے. اور کتنے وہ دیکھیں ملٹی فرنٹ پہ وہ اس وقت لڑائی کر رہے ہیں. یعنی سیریا میں وہ ریڈ کر رہے ہیں، لبنان میں وہ ریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور غزہ میں تو چلیں وہ کر ہی رہے ہیں. اور باقی جو اٹیکس ہیں وہ دیکھیں کہاں تک آئے ہیں کہ انہوں نے ایران تک آ کے حماس کا چیف جو ہے اس کو اسیسینیٹ کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو مسلم دنیا جس کو ہم کہتے ہیں یا امہ کہتے ہیں، تو وہ بس نشستن گفتن برخاستن والی کارروائی ہے. یا تو ایسا ہونا کہ جیسا شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ہوا تھا کہ سمٹ ہوئی اور ایک آئل امبارگو انہوں نے لگا دی اور وہ گھٹنوں پہ آ گئے جو یورپ تھا یا جو ویسٹ تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی ایک کنسپریسی یا ایک مسٹیریس مینر میں وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے. اس کے اور جو کریکٹر تھے وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان ایگزامپلس جو اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے قائم کی ہیں ان اسیسینیشنس کی، اس کے بعد میرا خیال کوئی جرت کرتا ہی نہیں ہے. اور وہ سب ریلیکس ہیں، وہ اس مشکل میں پڑتے نہیں ہیں کہ ان کی ہمسائیگی میں ہم تو چلیں جی دور ہیں نا، تو ان کی ہمسائیگی میں جن کا بارڈر ملتا ہے ان کے ساتھ انہی کی طرح کے بچے، جیسے ان کے اپنے بچے بھی ہیں، ان کے اپنے گھر میں بھی ویسی عورتیں بزرگ بوڑھے ہیں، ان کی بے دریغ جو ہے قتل و غارت جو ہے وہ جاری ہے اور 1 سال سے جاری ہے. اچھا، لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ رشیا اور یوکرائن بھی جنگ لڑ رہے ہیں. ادھر فلسطین میں جو آپ سامنے ہی ہے جس طرح سے قتل و غارت ہو رہا ہے، اور ایک بلاک جو ہے وہ رشیا اور کے ساتھ کھڑا ہے، ایک یوکرائن کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. کیا تھرڈ ورلڈ وار کا کوئی امکانات تو نہیں پیدا کیے جا رہے؟ جی نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ یہاں تک کوئی بات ایسی نہیں. امکانات دیکھیں وہ نہیں کریں گے پیدا، وہ کیوں کریں گے؟ اس میں وہ سب اس آگ کی پکڑ میں آ جائیں گے. کیونکہ آخری پھر ایکسرسائز جو وہ تو نیوکلیر ایکسرسائز ہوگی نا. نہ ایران بچ سکتا ہے، نہ کہ اور ملک جو اس کے لپیٹ میں آئے گا. جس کے پاس بھی نیوکلیر ویپن ہے وہ نیوکلیر ویپن یوز کرے گا. اور اسرائیل میرا خیال اپنی ایگزسٹنس کے لیے شاید سب سے پہلے استعمال کر دے، کیونکہ اس کے بچنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا.
تو میرا نہیں خیال. دیکھیں جیسے میں نے شروع میں آپ کے وہ آپ کو ذکر کیا کہ اس میں عرب ورلڈ جو ہے اس کی ڈویژن آپ دیکھ لیں اور کون سے ملک ہیں وہ جو لڑائی میں انوالو ہیں, ایکٹیولی انوالو ہیں. اور اس میں آپ ابھی تک دیکھیں کہ ایران یا یمن نے جو میزائل جتنے بھی فائر کیے ہیں اس سے ان کو کوئی نقصان, ایسا نقصان تو نہیں پہنچا کہ ان کا بڑا کوئی ڈیفنس سسٹم جو ہے ابھی ریسنٹ جو حزب اللہ کے چیف کی اسیسینیشن کے بعد جو ایران نے فوری رسپانس دیا تھا, اس سے ان کا تل اویو میں ان کا یونٹ ہے اسرائیل کی سگنل انٹیلیجنس کا اس کو یونٹ 8200 کہتے ہیں, اس کو کچھ نقصان پہنچا. اور ان کے دوسرا ان کا ایک تھا آرمی کا اور تھا ان کا سیٹ اپ, اس کو کچھ نقصان پہنچا, لیکن وہ کوئی ایسا نقصان نہیں تھا کہ جس سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گئی. تو ابھی تک ان کو ان میزائل سے اسرائیل کو تو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا. ہاں وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو آپ اس کے نقصانات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تھرڈ ورلڈ والا کوئی معاملہ ہے, کیونکہ ایران بھی اپنے آپ کو بہت بڑا لمیٹڈ ریسٹرینٹ کے تحت اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے. میرے اندازے کے مطابق ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ان کو عراق کی طرح انوالو کرنا چاہتے ہیں بڑی لڑائی میں, جس میں پھر یہ سارا کولیشن بنا کے کوئی ایسا پھر یہ ایران پہ چڑھائی کر دے. تو میرا خیال ہے ایران اس وجہ سے اپنے آپ کو پوری طرح سے کمٹ نہیں کر رہا, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ رسپانس جو ہے فوری, کیونکہ ایران نے خود بھی کہا, آپ یہ حزب اللہ چیف کے بعد جب انہوں نے میزائلز فائر کیے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے یہ ری ایکشن جو ہے ہمارا یہ ری ایکشن ہے, جنگ کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تھرڈ ورلڈ جو ہے کوئی اس کا کوئی ایسا امکان ہے. جی ناظرین, آپ نے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کی جو پالیسی ہے اس پر جواد اوان صاحب کی ایکسپرٹ اوپینین سنی. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.